बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आतिफ़ ख़ान हूँ। नाज़रीन, इस मीडियम पे मैं आपसे हर तरह का तबसरा कर लेता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ। और आप लोगों की मोहब्बत है, अगर आप मेरे तबसरे को कुछ अहम जानते हैं, सुनते हैं या उस पर गौर व फ़िक्र भी करते होंगे कई लोग, और कई लोग ऐसे भी हैं जो उस पर कमेंट्स करना चाहते हैं। ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम टू कमेंट, क्योंकि कमेंट्स मिलने से मुझे गाइडलाइन मिलेगी और मुझे ये अंदाज़ा होगा कि मेरी बात को लोग एंडोर्स करते हैं या उससे इख्तलाफ करते हैं। दो मौज़ूआत हैं जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला मौज़ू गुफ्तगू ये है कि एंकर हैं एक ब्रिटिश एक न्यूज़ चैनल है, स्काई न्यूज़। उसके एक एंकर हैं मार्क ऑस्टिन। ये बड़े छुपते हुए सवालात करते हैं, बड़े दलेर किस्म के एंकर हैं। कोई और अब जो हालिया इंटरव्यू जिसकी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो इमरान खान साहब का हुआ। इमरान खान साहब को इन्होंने बुलाया और उन्होंने छुपते हुए सवालात किए, लेकिन मैं इमरान खान को अगर सर इमरान खान कहता हूँ या उन्हें अपने लीडर मानता हूँ तो उसकी बेसिक रीज़न नाजरीन ये है, आदमी मौजूद है और इस पर बहुत सारे वीलॉग्स भी हो चुके हैं, तबसरे भी बहुत हो चुके हैं। सीधा सीधा तीन चार सवालात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप रजीम चेंज की बात करते हैं और अमेरिका को आप दोष देते हैं कि ये अमेरिकन आशीर्वाद पे हुआ, तो आप इसका क्या सबूत पेश कर सकते हैं? हाँ साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीफ़ एग्जेक्टिव मैं था, मैं वज़ीर आज़म था, साइफ़र मुझे मिलना चाहिए था, साइफ़र मुझे नहीं दिया गया, साइफ़र छुपाया गया। साइफ़र डोनाल्ड डू जो है उसने सेंड किया पाकिस्तानी एम्बेसडर को, और बहरहाल वो किस तरह रिवील हो गया, इमरान खान साहब तक वो साइफ़र पहुंच गया, वरना ये उन तक पहुंचता भी ना। साइफ़र मींस मरासला, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ चीफ़ एग्जेक्टिव को दिया जाता है। बहरहाल उसमें ये रिवील किया गया था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसको हटाया जाए, और अगर ये नहीं किया जाएगा तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब कर देगा और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फाइनेंशियली हमें काफ़ी कमज़ोर कर दिया जाएगा, हमारी मुश्किलात खड़ी कर दी जाएंगी। कहते ही ऐसे हैं जैसे ये अमेरिका नहीं, नाज़ुबिल्लाह ये खुदा हैं। हालांकि अल्लाह पाक की ज़ात मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिलो जान से उसको मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि राज़िक, खालिक और मालिक अल्लाह की ज़ात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को ये दर्जा दे बैठे हैं, ये उनकी भूल है। अमेरिका आपको पैसे देता है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप उसके ग़ुलाम हैं और वो आपको ख़रीद लेता है। नो, दिस इज़ नॉट इट। अमेरिका ने और भी कई कंट्रीज़ को पैसे दिए हुए, लेकिन वो उनके आगे लेट नहीं गए या बिछ नहीं गए। सिर्फ हमारे चंद लोग ऐसे हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं और वो चूँकि मग़लूब हैं, उनसे वो जानते हैं कि उनकी जायदादों की तफ़सीलात, उनके पैसों की, अकाउंट्स की तफ़सीलात सारी CIA के पास मौजूद हैं, मोसाद के पास मौजूद हैं, और अमेरिका और इसराइल जो है वो इनको फिर जिस तरह चलाना चाहते हैं ये चलते हैं, मजबूरी है इनकी। बहरहाल साइफ़र की बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने वहाँ पे इनको बताया कि साइफ़र आया था और मुझे इसका पता लग गया, और उसमें जो लिखा गया कि जी इमरान खान साहब को ना हटाया गया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरी बात ये कि अमेरिकन्स को कैसे पता लग गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आने वाला है? ये तो अंदरूनी मामलात होते हैं ना। इसका मतलब ये प्री प्लान था सारा, और इसकी बैक एंड पे कौन बैठा हुआ था, किसने ये सब कराया, साइफ़र किसके हाथ लगा, किसने रजीम चेंज करवाया, ये बातें सारी खुल गई हुई हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर आज मैं नाम लूँगा तो कल शायद मुझे उठा लेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल हूँ, और मेरा ख़्याल है कि केयरफुल होना भी पड़ता है, क्योंकि इस वक्त जो पावर्स पीछे हैं, जिसको सारी ताकत दी गई है, जो डोरियाँ हिला रहे हैं या सारे मामलात तय कर रहे हैं, वो इतना इंतहाई ताकतवर है, वो किसी को भी उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग वो हैं जिन्होंने निहत्ते मासूम ख़वातीन, बूढ़े और बच्चों पे लाठीचार्ज भी कराया और आंसू गैस की शेलिंग भी कराई और सारी फोर्सेस खड़ी कर दी अपनी ही आवाम पे चाड़ा दौड़ने के लिए। यानी ऐसे था जैसे यहाँ पे लबनान या फ़लस्तीन बन गया था, जहाँ पे दुश्मन की क़ुव्वतें जो हैं वो आवाम को रौंद रही थी। इमरान खान साहब, मैं ये अफसोस से बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है ये सारा कुछ देख के और सुन के और ऑब्ज़र्व करके। खैर, इमरान साहब ने एक तो ये उसको प्रूफ़ किया कि भाई ये साइफ़र जो है ये मुझे मिला, इसके मुताबिक मुझे सारा पता लग गया कि अमेरिका के प्लान्स क्या थे, और इसीलिए मैं अमेरिका को दोष देता हूँ कि उनको ये किसने ये जुर्रत दी कि वो इस तरह करें। दूसरी बात ये है कि उसने पूछा कि जी आप ये बताएं कि क्या आप जानते हैं एक चीज़ को, या एक चीज़ को आप एडमिट करते हैं
انہوں نے یہ کہا کہ جی کیا آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جب آپ رشیا گئے ہیں، دورے پہ گئے ہیں رشیا کے، تو رشینز جو ہیں انہوں نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، تو کیا آپ کو یہ علم تھا اور اس کے باوجود آپ وہاں پر گئے؟ یعنی آپ رشین اٹیک کو انڈورس کرتے ہیں، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے بڑی پرجوش طریقے سے اس کو یہ کہا کہ ہاؤ دا ہیل وڈ آئی نو کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ میں وہاں پہ اپنے مقصد سے گیا تھا، اور میں خود سے نہیں گیا تھا، ہماری پوری ایک کابینہ بیٹھی تھی جس میں آرمی کے جو آفیسرز ہیں، ایئر فورس کے لوگ ہیں یا نیوی کے لوگ ہیں، یہ پورا ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس میں آئی ایس آئی کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی ملٹری انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، سب لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں۔ وہاں پہ یہ مشترکہ فیصلہ ہوا کہ رشیا کا دورہ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ ہم پاکستان کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، پاکستان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہم جس طرح سے گئے اور جس مقصد سے گئے، ہم اسی مقصد سے وہاں سے واپس آ گئے۔ ہمیں قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑے کلیئر انداز میں اس کو کہا مارک کو کہ مارک صاحب آپ یہ بتائیں کہ کبھی بھی میں نے انڈورس کیا ہے کسی بھی ملک کے دوسرے پہ اٹیک کرنے کو؟ میں ملٹری سولوشن کو مانتا ہی نہیں، میں جنگ کو جو ہے مسئلے کا حل نہیں جانتا۔ ہر قسم کی جنگ، چاہے کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک کی جنگ ہو رہی ہو، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ٹیبل ٹاک سے حل ہوتا ہے۔ آخر میں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے یہ فیصلہ کیوں نہ کر لیجیے، ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جائے۔ ایون ہم انڈیا سے بھی جنگ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا والے جو ہیں وہ کشمیریوں پہ ظلم نہ کریں اور مسلمانوں کو ذکر نہ پہنچائے اور نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہمارے کو انڈیا سے دشمنی نہیں ہے، ہم انڈیا کے ساتھ بھی روابط بڑھا سکتے ہیں، اس سے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ کہ وہ مسلمانوں پہ مظالم ڈھالیں، بند کر دیں۔ تو میرا خیال ہے اتنا زبردست جواب کوئی لیڈر ایسا ہی دے سکتا ہے جو محب وطن بھی ہو اور جس کو اسلامی اقدار کا بھی پاس ہو، مسلمانوں کی وہ ہمدردی بھی رکھتا ہو، اور جذباتی طور پہ مسلمانوں کے حق میں وہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہو، اور وہ یہ کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہر جگہ پہ، ہر فارم پہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور بہرحال یہاں بھی جواب انہوں نے کلیئر دے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا کہ جی طالبان جو کر رہے ہیں، کیا آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ پہ الزام لگتا رہا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں، یا طالبان کی کئی پالیسیز جو غلط بھی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے، پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے، میں ان کے وہاں انٹرفیئر کیوں کروں گا، یا میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کچھ بھی وہاں کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ شریعت کا نفاذ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، قوانین جس طرح کے بھی بنا رہے ہیں، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہم پہ کیوں یہ امپوز کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی امریکہ کے کہنے پر وار اور ٹیرر کے نام پر ہم نے مور دین 80,000 پاکستانیز کی ہم نے سیکریفائس پیش کی، یعنی ہم نے قربان کر دیا اپنے شہریوں کو، کیونکہ یہاں پہ جو ڈرون حملے ہوئے، جو یہاں پہ جو واقعات ہوئے، جو یہاں پہ جنگ ہوتی تھی، ایک طرح سے گوریلا وار تھی، اور گوریلا وار میں ہمارے بے شمار شہری شہید ہوئے، 80,000 سے زیادہ شہادتیں ہم نے پیش کی، ہم نے بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر لیا، اور ایک احمق قسم کے ایک جو تھے ڈکٹیٹر تھے ہمارے اوپر، جن کا نام تھا مشرف صاحب، انہوں نے یہ کروایا، اور اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ۔ تو امریکہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے مارک کو یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی امریکہ بجائے اس کے کہ ہمارا شکریہ ادا کرتا، وہ اسٹل ہم پہ یہ امپوز کر رہے ہیں کہ جی ڈو مور ڈو مور ڈو مور، سو آئی ہیو سیڈ نو مور۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہا عمران خان صاحب نے، کوئی بھی لیڈر جو غیرت مند ہوگا، جو پاکستان کا تھوڑا سا حمایتی ہوگا، وہ یہی بات کرے گا۔ ایک اور بات جو اس نے کہی، وہ اس نے کہا کہ بلکہ یہ کافی لمبا ہو جائے گا ویلاگ، میں صرف آپ کو شارٹلی یہ بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کا جو ایک بیانیہ ہے نا کہ غلامی ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے، میرا خیال ہے کسی بھی سچے مسلمان لیڈر کا یہی بیانیہ ہوگا، اور میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ایٹ لیسٹ ایک چیز کامن ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، اور یا اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارا وطن پاکستان ہے تو ناظرین ہم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کل کو ہم بھی غلام ہو جائیں گے، اور پھر وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمیں بیئر کرنے پڑیں گے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انڈیا تو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے
کہ موقع ملے کسی طریقے سے پاکستان پہ حملہ کیا جائے اور پاکستان کو اپنا محکوم بنایا جائے. وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کریں گے. غزوہ ہند از ڈیسٹائنڈ ٹو ہیپن. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، جو احادیث مبارکہ موجود ہیں، اس کے تناظر میں آپ دیکھیں تو غزوہ ہند ہوگا اور وہ عنقریب ہونے والا ہے. میری پاسٹ کی جو پروڈکشنز ہیں 2023 کی وہ موجود ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو میرے اس میں وی لاگ میں آپ دیکھ لیجئے. میں نے آپ کو کافی سارے وہاں پہ ریزنس دیے ہیں کہ وائی انڈیا وانٹ ٹو اٹیک پاکستان اینڈ what از دی بیسک ریکوائرمنٹ از کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ مٹھی جب اکٹھی بن جاتی ہے نا، اس سے یہ 5 انگلیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ مکہ بن جاتی ہے. یہ مکہ دکھانا پڑے گا آپ کو سب کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو، ہر اس کنٹری کو جو آپ کو اپوز کرتی ہے یا آپ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہے. یہ بہت ضروری ہے، اتحاد بہت ضروری ہے. جو پولرائزیشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی کوئی نون لیگ والا ہے، کوئی پی ٹی آئی والا ہے، کوئی پیپلز پارٹی والا ہے، کوئی جے یو ایک ہے، پلیز فار گاڈ سیک اس کو ختم کریں. آپس میں متحد ہوں. آپ سچی بات کا ساتھ دیں، صحیح بات کا ساتھ دیں. اگر عمران خان سچی بات کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں. اگر نواز شریف صاحب سچی بات کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں. اگر زرداری یا مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی اچھی بات کریں، سچی بات کریں، اس کا ساتھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ کے طور پہ ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیے یا غور کیجئے کہ وہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اگر غلط بات کر رہا ہے تو وہ ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، تو اس کو آپ انڈورس نہ کریں. آپ اس کو بالکل اس کی سپورٹ پہ نہ جائیں. اور اگر کوئی ایک حقیر فقیر سا بندہ صحیح بات کر رہا ہے تو فار گاڈ سے ایک بات تو سنیں، وہ بات کیا کر رہا ہے. اگر وہ صحیح بات ہے تو اس کو انڈورس کریں. بات ساری اتنی ہے کہ ہم پاکستانی آپس میں لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گربان پکڑنے پہ آ گئے ہیں. میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں، ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں قطعاً اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں. اور کئی جگہوں سے تو مجھے ایسا بھی پتہ لگا ہے جیسے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر گولیاں بھی چلا دی ہیں. بات یہ ہے کہ سیاستدان آج ہیں کل نہیں ہیں. پاکستان ہمیشہ رہنا چاہیے، رہے گا، اور اس کو رہنا چاہیے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. پاکستان کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اس کے استحکام کے لیے آپ تمام اختلافات درمیان کے بھلا دیں. آپ صحیح بات کا ساتھ دیں. اپارٹ فرام دس تھنگ کہ وہ کون سی پارٹی ہے، forget about a پارٹی. کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہ جائیں، پاکستان کے ساتھ رہیں. کوئی بھی بندہ جو صحیح بات کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں اور امت مسلمہ کا ساتھ دیں. آپس میں لڑائی نہ کریں. دوسرا موضوع تھا وہ میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں. ڈیلیگیشن گیا ایک 15 افراد کا پاکستان سے. اس میں 2 لوگ بڑے مشہور تھے. ایک انیلا علی صاحبہ ہیں، یہ کوئی این جی او چلاتی ہیں خواتین کی پاکستان میں، اور ہر مذہب کی خاتون کی یہ پروٹیکشن کرتی ہیں، ان کے رائٹس کی. ایک وہ گئیں، اور ایک اور صاحب ہیں بڑے مشہور اینکر ہیں پی ٹی وی کے، احمد قریشی صاحب. اب یہ لوگ جو وہاں پہ گئے اسرائیل میں، انہوں نے گرین پاسپورٹ یعنی پاکستان کے پاسپورٹ پہ ٹریول کیا ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے پاسپورٹ پہ یعنی گرین پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گرین پاسپورٹ پہ وہاں گئے؟ اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ تھی نا، تبھی تو یہ وہاں گئے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بالکل اس کو بیک نہیں کر رہے تھے، یہ خود اپنے طور پہ گئے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا چلیں، اگر وہ چلے گئے وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ ٹائز مضبوط کرنے گئے تھے اسرائیل سے. بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور میں کانٹریکٹس ہو رہے ہیں، بیک ڈور میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو ظاہر کرتی ہے بات کہ جو رجیم چینج کیا گیا ہے اس کے بیسک مقاصد جو ہیں، اس میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کے ساتھ ٹائز مضبوط کیے جائیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے، ان کے ساتھ دیگر معاملات میں کانٹریکٹس کیے جائیں، اور یہ کیا جا رہا ہے. ہم اسرائیل کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے. بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسرائیل کو جب تک تسلیم نہ کریں جب تک وہ فلسطین کو اس کے رائٹ نہ دیں، جب تک وہ جیروسلم سے اپنا قبضہ نہ ختم کریں، ہم تب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ناٹ ایٹ اینی کاسٹ، ناٹ ان اینی کنڈیشن. بینگ اے پاکستانی، دس از آر ڈیوٹی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یاد کریں ناظرین، ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی معتبر نہیں ہے.
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کو ہم جب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنا نہیں چھوڑے گا، فلسطینیوں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑے گا، اور فلسطین کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ اپنا تسلط قائم رکھے گا، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت کی جو رجیم ہے، یعنی نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے، لیکن جو یہ کروا رہا ہے، جو بیک اینڈ پہ بیٹھا ساری ڈوریاں ہلا رہا ہے، جو یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے، اصل قصوروار تو وہ ہے نا، ان کو لانے والا بھی وہی ہے۔ وہ ہم سب کو پتہ لگ گیا کہ وہ کون ہے، اور اس کو کل کو جواب دینا ہوگا۔ ہمیں یہ جواب دینا ہوگا اپنی نسل کو، آنے والے بچوں کو، اپنی نسل کو، کہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا۔ اگر ہم نے سٹینڈ آج نہیں لیا تو کل ہم سب پچھتائیں گے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ دکھاوے کے لیے فارغ کر دیے، لیکن اصل مقصد جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ تو چل رہا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں، فار گاڈ سیک، پلیز ویک اپ، جاگ جائیں، آپس کی مخالفت کو چھوڑ دیں، پارٹی بازی کو چھوڑ دیں، کم از کم پاکستان کے مفاد کے لیے تو اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کو پتہ تو لگے کہ یہ ہم سے کیا کرنے جا رہے ہیں، آگے کیا کریں گے، ہمارا اشر کیا کریں گے۔ یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہارپ پروگرام کے تھرو ہمارے پاکستان کے سارے موسم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کو میں اپنے ویلاگ میں، نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا، جس پہ میں ریسرچ کر رہا تھا۔ میں نے کچھ فائنڈنگز کی ہیں، کچھ چیزیں ڈگ آؤٹ کی ہیں، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ ہارپ کیا ہے، کہاں سے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، کون کر رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ کس سن سے، یعنی کس ایئر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قحط پڑنے جا رہا ہے، پانی یہاں پہ بے انتہا کمی پیش آ گئی، یہاں پہ لاہور میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی پانی اب دستیاب نہیں ہوگا، اور یہاں پہ گندم کا بحران پیدا ہونے لگا ہے، یعنی کہ آٹا نہیں ملے گا، آپ کو دیگر چیزوں کی پرابلم آئے گی۔ پیٹرول 270 پہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف نے یہ پروپوزیشن دے دی ہے کہ جی آپ 270 تک اس کو لے کے جائیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں جو آگے حالات آنے والے ہیں اس میں زید و بکر سب پس جائیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے، یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو بیسک انسینٹیو تھا، جس میں بیسکلی اس وقت آرمی اور باقی فورسز بھی شامل تھیں، رشیا جانا چاہ رہے تھے، یہ ہمارے فائدے ہی ہونے تھے اس سے، لیکن یہ سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ اب سوائے اس کے میں یہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پلیز اتحاد بین المسلمین یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، آپس میں اتحاد قائم کریں اور اپنے آپ کو اس طرح ڈسٹرائے نہ ہونے دیں۔ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان آرمی پائندہ باد۔